अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। मामू मैं मसूद ही हूँ। मैं इनसे लिपट कर सिसकने लगा और मामू कांपते रहे। यकीन कि इनके अंदाज में तगैर पैदा हुआ। फिर उन्होंने बेख्तियार मुझे भींच लिया। इनके हलक से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। मसूद, मसूद आप मेरे बेटे। वो ज़ारों की तार रोने लगे। तुम जिंदा हो मसूद? तुम वाकई जिंदा हो? हाँ मामू रियाज, जितना जिंदा हूँ आप देख रहे हैं। ये क्या खुलिया बना रखा है बेटे? क्या कर डाला तुमने? मसूद, हड्डियों का ढांचा बने हुए। मसूद मेरे बेटे, यहाँ मिलना था तुम्हें, ये जख्म भी लगाना था मेरे कलेजे पर। संभालिए मामू खुद को, खुदा के लिए संभालिए। आह कैसे संभालो? हजारों आंसू रुके हुए हैं मेरी आंखों में, लाखों दुआओं का नतीजा हो तुम। कैसे संभालूं? जरूरी है मामू, जरूरी है, खुदा के लिए खुद को संभालिए। अब मसूद क्या बीत रही है हम पर? अब तो अरसा हो गया, अब तो तुम्हारी याद भी खो बैठे थे हम। मसूद क्या कहूँ, कैसे बताऊं तुम्हें मेरे बच्चे, क्या क्या गुजर रही है हम पर, बाजी पर क्या गुजरी है, सब पर क्या गुजरी है। हम इंसानों की तरह जीना भूल गए बेटे, हम ऐसे नहीं जी रहे जैसे दुनिया वाले जी रहे। हम मैंने अपने लिबास से मामू के आंसू खुशक किए। मामू बार बार मेरा चेहरा सामने कर लेते थे, मुझे देखते थे, फिर सीने से भींच लेते थे। तमाम फकीर और कैदी मजे से सो रहे थे, कोई हम जैसा नहीं था। मामू ने कहा, तुम मसूद, कोई तुम्हारी जिंदगी पर यकीन नहीं करेगा। अगर मैं किसी से कहूंगा तो मुझ पर हंसेगा। हाँ मामू, मैं खुद अपनी जिंदगी पर हंसता हूँ, तो दूसरों का भी यही हाल होगा। हड्डियों का ढांचा बने हुए, कहाँ थे, कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझसे कुछ ना पूछे मामू, मुझसे कुछ ना पूछे। रात मुख्तसिर है, सुबह बहुत जल्द हो जाएगी, बाद में न जाने क्या हो। पहले मुझे सब कुछ बता दे मामू, मुझे यकीन नहीं है मुझे कुछ मालूम हो सकेगा। क्या पूछना चाहते हो? अम्मी हयात हैं, अंधी हो चुकी हैं। अंधी? मेरी रंधी हुई आवाज उभरी। हाँ, रो रो को बिनाई खो बैठी हैं। अब तो तवील अरसा हो गया है। हम तो इसी वक्त से बर्बाद है जब से तुमने। मामू रियाज खामोश हो गए। फिर क्या हुआ मामू? पड़ोसी हलाफ हो गए। उन्होंने हम पर घिनौने इल्जाम लगाए। ये कहा कि हम सफली इल्म करते हैं, गैर मुस्लिम है, मुर्तद हैं। मैं मुंह झगड़ पड़ा, उसके हाथों से कत्ल हो गया। हमारी औकात क्या थी कि कुछ करते? पुलिस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, अजीब अजीब सवालात करते थे। मुझे 17 दिन थाने में बिठाए रखा। तुम्हारे महमूद के बारे में पूछते रहे कि तुम कहाँ छुपे हुए हो। हमने घर छोड़ दिया, अपनों ने रिश्तेदार मानने से इनकार कर दिया, वहां से निकाल दिए गए। कई शहरों में जाकर रहे और मामू, एक और अलमनाक वाकया हुआ। क्या? फौजे में थे हम लोग, घर के सामने एक और खानदान रहता था। उन्होंने शमसा का रिश्ता मांगा। हम क्या मजा भला, क्या शादी कर सकते थे? इनकार कर दिया। और मामू ने सिसकी भरी। और क्या? उन्होंने शमसा को अगवा कर लिया। फिर? वो फिर नहीं मिली, कभी नहीं मिली। मैंने आंखें बंद कर ली, दिल में शदीद टीसें उठ रही थी। मामू भी खामोश थे। बहुत देर के बाद मैंने कहा, और अब्बू? ठीक है, एक दुकान पर नौकरी करते हैं। आप? मैं भी एक स्टोर पर काम करता हूँ। स्टोर के मालिक का बेटा अयाश तबाह है, मुझसे रकमें ले जाता रहा है। हिसाब में गड़बड़ हुई तो मालिक मुझे गबन का इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। आपने उससे इसके बेटे के बारे में नहीं बताया? हमेशा ही बताता रहा हूँ, मगर लोग कहाँ मानते हैं। खुदा ही इसके दिल में रहम डाले तो मेरी ग्लू खलासी हो जाए, वरना जाने क्या होगा। मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद मामू ने कहा, अपने बारे में तो कुछ बता दो। इतना कुछ सुन चुके हो गए मेरे बारे में कि और क्या बताऊं। दास्तान इतनी लंबी है कि जी वैसे एक इंकशाफ कर दूं, आपको खुशी होगी। क्या? महमूद के बारे में कोई खबर मिली आपको? आज तक पता नहीं चल सका। वो बैरून मुल्क है, मुझे मिल गया था। एक भले इंसान की मदद से मैंने उसे बैरून मुल्क निकाल दिया। यकीनन बाद में इसने आपसे रब्ता करने की कोशिश की होगी, आपका पता ना पा सका होगा। क्या सचमुच ऐसा है? हाँ, अम्मी और अबू को ये बात जरूर बता दीजिए, इन्हें खुशी होगी। उसो तुम नहीं मामू, मैं शायद अभी इनकी कदम बोसी के काबिल नहीं हूँ। शायद अभी ये सादत मेरे मुकद्दर में नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो मुकदमात है, इनका क्या हुआ? बहुत से मुकदमात के इजाफे हो चुके हैं, फैसले होंगे, सबके फैसले होंगे, अल्लाह मालिक है। इनसे मिलोगे नहीं? अम्मी अबू से? हाँ जरूर मिलूंगा इनसे। कह दीजिए जिंदा रहे मेरे लिए, जिंदा रहे, मैं इनसे जरूर मिलूंगा। यहाँ किस इल्जाम में आए हो? बस मामू, और कुछ ना पूछे, खुदा के लिए और कुछ ना पूछे। अल्लाह आपको इस मुश्किल से निकाले। हम दोनों सारी रात रोते रहते, बातें करते रहते। अपने बारे में इन्हें क्या बताता। सुबह होगी, दिन के 10 बजे थे। कुछ लोग लॉकअप के दरवाजे पर आए। मामू रियाज इन्हें देखकर खड़े हो गए। खातून भी थी, एक उम्र रसीदा शख्स, एक नौजवान और पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से दरवाजा खोलने के लिए कहा और कांस्टेबल ने दरवाजा खोल दिया। इंस्पेक्टर ने मामू रियाज से बाहर आने के लिए कहा और मामू रियाज बाहर निकल आए। मोहम्मद शख्स ने मामू रियाज के हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाई और उन्हें साथ लेकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ समझ में नहीं आया था, पता नहीं क्या किस्सा था। खामोशी से वक्त गुजरता रहा। मामू रियाज की वापसी का इंतजार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आए। दोपहर को तमाम फकीरों को निकाला गया और हाथे में खड़े हुए एक ट्रक में बिठा दिया गया। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। फिर इसने कुछ 6 घंटे तक का मुसलसल सफर किया, फिर एक जगह रुक गया। पुलिस वाले नीचे उतरे। उन्होंने ट्रक का पिछला हिस्सा खोलकर फकीरों से नीचे उतरने के लिए कहा। सब नीचे उतरने लगे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीरान और लकोदक जगह थी, दूर दूर तक रेतीली जमीन, इसमें उगी हुई थोहर की झाड़ियां, परिंदे और दूसरे जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं ये लोग यहाँ लाकर हमारे साथ क्या करना चाहते थे। फकीरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस वालों ने इनमें चंद को डंडों से मारा
ایک موٹا تازہ پولیس والا کہنے لگا، شہر کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم لوگوں نے، اب رہو یہاں بھوکے پیاسے اور جاؤ سیدھے جہنم میں۔ کم وقتوں سے کام کاج ہوتا نہیں ہے، ہٹے کٹے مسٹنڈے ہو اور بھیک مانگ کر ہماری حق تلفی کرتے ہو۔ پولیس والے ٹرک میں چڑھنے لگے۔ کچھ معذور فقیروں نے کہا، بابا اللہ تمہارا بیڑا گرک کرے، واپس شہر پہنچنا نصیب نہ ہو تمہیں، ٹرک کا حادثہ ہو جائے۔ ارے ہم سے تو کچھ اور کہا تھا تم لوگوں نے، ارے یہاں کیا کریں گے ہم، تمہارا ستیہ ناس۔ پولیس والے ہنستے ہوئے ٹرک میں چڑھ گئے اور ٹرک اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ واقعی بڑا عجیب کام کیا تھا ان پولیس والوں نے، اس ویرانے میں تو بھوک اور موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فقیر روتے پیٹتے رہے، پولیس والوں کو گالیوں سے نوازتے رہے، کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ان میں سے کچھ فقیر اونچائی کی جانب چلے گئے۔ پھر فقطن ان میں سے ایک نے کہا، ادھر آبادی ہے، ہم آبادی سے زیادہ دور نہیں ہیں، ارے چلو بھائیو، وہ تو کوئی مزار ہے، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھو، بڑا سا جھنڈا نظر آ رہا ہے اور مزار کا گنبد بھی۔ شوقین فقیر اس جانب دوڑے، بلندی تھی تھوڑی سی، وہ بھی اوپر چڑھے اور شاید اطلاع دینے والے فقیروں کی بات کی تصدیق ہو گئی، وہ ہنسنے مسکرانے لگے، کہکے لگانے لگے۔ معذور فقیروں میں سے کچھ نے کہا، ارے بھائیو اگر لمبا فاصلہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے، مزدوری کون دے گا؟ سودے طے ہونے لگے، کچھ نے کچھ کو اپنے کندھوں پر لاد دیا، جن کی مزدوری طے نہیں ہوئی تھی وہ خود ہی بلندی کی جانب گھسٹنے لگے۔ میں خاموش اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر نے جو سب سے آخر میں رہ گیا تھا میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابے تو نہیں چلے گا کیا؟ ادھر یقیناً لنگر مل جائے گا، یہاں تو بیٹا کھانے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، تمہارا شکریہ بھائی، چلا جاؤں گا، میرے تو پاؤں ٹھیک ہیں۔ فقیر نے شانے ہلائے اور بلندی کی جانب بڑھ گیا۔ میرے دل میں کوئی تجسس پیدا نہیں ہوا تھا۔ شام جھکتی چلی آ رہی تھی، ہوا میں ہنکی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بدن لاغر تھا، ہاتھ پاؤں بے شک سلامت تھے، لیکن اتنی جان نہیں تھی کہ کوئی طویل فاصلہ طے کرتا۔ بدن کا خون نکل جانے کے بعد سے اب تک ایسی نکاہت بدن پر طاری رہی تھی۔ بہرحال شام کے چھٹپٹے رات کی سیاہیوں میں تبدیل ہونے لگے۔ کچھ فاصلے پر دو عجیب سے کالے رنگ کے مڑے تڑے پھل سے پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا شے تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اٹھا یا ٹرول کر دیکھا، پھر ان میں ایک پھل توڑا، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا چیز تھی، پھینک دیا۔ اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ بلندی پر پہنچ کر میں نے بھی کافی فاصلے پر اندازے کے مطابق 2-2.5 فرلانگ پر آبادیاں دیکھی، غالباً کوئی مزار ہی تھا۔ قرب و جوار میں مکانات وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن روشنیاں تھی، عمارت بنی ہوئی تھی اور اس کے اطراف میں اچھے خاصے لوگ موجود تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچی پکی قبریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، غالباً بہت بڑا قبرستان تھا۔ زائرین کی گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ فقیر جو یہاں سے گئے تھے شاید یہ فاصلہ طے کر کے مزار شریف تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ سے وہاں تک کے راستے میں اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اس علاقے کے بارے میں واقعی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ چلو ضرورت مندوں کا کام تو بن گیا۔ مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، وہیں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دور جگمگاتی روشنیاں بھلی لگ رہی تھی۔ پھر ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جل شانہ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اذان کی تکرار کرنے لگا۔ روحانی سکون محسوس ہوا تھا، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ لذت انگیز تھا۔ اذان ختم ہوگی، پتھر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہچکیاں بند گئی، لرزتی ہوئی آواز نکلی، لڑکھڑاتی ہوئی غیر یقینی آواز میں نماز کی نیت باندھی، الحمد شریف کا تصور کیا، ذہن ساتھ دینے لگا، آیت یاد آتی رہی۔ ہچکیاں بن گئی تھیں، برسوں کا چھینا ہوا سرمایہ واپس عطا ہو گیا تھا، سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ روح کو طہارت عطا ہو گئی تھی۔ رکوع سجدہ، رو رو کر نماز پڑھتا رہا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نماز پوری کرنی تھی۔ اعتماد بڑھتا گیا، نماز مکمل کر لی۔ بدن تھا کہ آگ کی طرح تپ اٹھا تھا، کسی کمزوری کا نام و نشان نہیں تھا، مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسی جگہ بیٹھا رہا، عشاء کی اذان سنائی دی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، پھر نہ جانے کیا وقت ہو گیا، پلکیں جڑنے لگیں، وہیں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، بدن سپوڑ لیا، نیند آگئی، غالباً نیم غنودگی کی کیفیت تھی۔ کچھ آہٹیں سنائی دیں، آنکھیں کھول کر دیکھا، دو سائے نظر آئے، اسی سمت آ رہے تھے۔ خاموش لیٹا رہا، پھر ایک آواز سنائی دی، ارے یہ کون ہے؟ کوئی سائل ہے؟ رکو، کسی نے کہا۔ وہ میرے پاس رک گئے۔ میاں صاحب بھوکے ہو؟ شکر ہے، میرے منہ سے نکلا۔ روٹی کھاؤ گے؟ کھائیں گے۔ لو یہ لو۔ ان میں سے ایک نے جھک کر 2 روٹیاں جن پر دال رکھی ہوئی تھی میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ شکر الحمدللہ، میں نے کہا، بڑے احترام سے رزق لے لیا۔ یہ پانی ہے، دوسرے نے اب ہورا میرے حوالے کر دیا۔ سردی ہے، یہ کمبل اوڑھ لینا۔ پہلے نے کمبل اپنے شانے سے اتار کر میرے قریب رکھ دیا۔ اللہ اجر عطا فرمائے، میں نے کہا۔ آؤ، پہلے نے دوسرے سے کہا، اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ شکم سیری ہو گئی، آب ہورے سے پانی پیا، سردی اور بڑھ گئی، خنک ہوائیں تیز ہو گئی تھی اور معدے میں وزن بڑھا تو دوسرے احساسات بھی جاگ اٹھے۔ کمبل یاد آیا، جلدی سے اٹھا، بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ نہ جانے کون خدا کے نیک بندے تھے، بڑے کام آئے۔
دل سے دعا نکلی وہیں لیٹ گیا، کمبل بدن کے گرد لپیٹ لیا، مزید سردی لگی تو چہرہ بھی ڈھک لیا، چہرہ ڈھکتے ہی ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوا، آنکھیں بند کر لی لیکن روشنی کم نہ ہوئی، دیر تک ساکت رہا، پھر بدن گرم ہو گیا، کمبل نے سردی سے نجات دلا دی، ماموں ریاض یاد آئے، نہ جانے وہ لوگ کون تھے اور ماموں کو کہاں لے گئے، منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، معمر شخص نے ماموں ریاض کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا آئیے، ماموں ریاض خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے، وہ لوگ انہیں لے کر انسپیکٹر کے کمرے میں آئے، بیٹھیے، انسپیکٹر نے کہا، عورت اور لڑکا بیٹھ گئے، پھر معمر شخص بھی، انسپیکٹر نے ماموں ریاض سے کہا آپ بھی بیٹھیے، جی میں، ہاں تشریف رکھیے، انسپیکٹر نرمی سے بولا، شکریہ، نجم الحسن آپ سے سخت شرمندہ ہیں، جی، ماموں ریاض حیرت سے بولے، جی ہاں انہوں نے غلط فہمی میں اور جذباتی ہو کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دی تھی اور اب انہوں نے یہ رپورٹ واپس لے لیا، حالانکہ پولیس کے کام ذرا مشکل ہوتے ہیں لیکن نجم الحسن میرے دوست ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ لچک پیدا کر لی ہے، میری رائے ہے ریاض صاحب آپ بھی انہیں معاف کر دیں، سر میں سمجھا نہیں، بھائی میں آپ کو یہاں لاک اپ سے رہا کرتا ہوں، باقی معاملات آپ خود نجم الحسن صاحب سے طے کر لیں، ماموں ریاض کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے، انہوں نے آنسو بھری نگاہوں سے نجم الحسن کو دیکھا اور بولے، بڑے صاحب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بھی گناہ ہوں، انسپیکٹر صاحب ہمیں اجازت دے دیجئے، کوئی ایسی آفیشیل کاروائی تو نہیں کرنی جس کی ضرورت ہو، نجم الحسن صاحب نے کہا، نہیں نجم جاؤ عیش کرو، ان صاحب کو ذرا مطمئن کر دینا، سب لوگ اٹھ گئے، معمر عورت نے ریاض ماموں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ریاض بھائی ہمارے ساتھ چلیے، آپ سے کچھ کام ہے، فوراً ہی ریاض ماموں کے ذہن میں میرا خیال آیا اور انہوں نے کہا، انسپیکٹر صاحب وہ اسی وقت 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے، انہوں نے سیلیوٹ کر کے کہا، سر ڈی ایس پی کی گاڑی آ کر رکی ہے، اوہو اچھا، انسپیکٹر جلدی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نجم الحسن صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں، خدا حافظ، یہ کہہ کر انسپیکٹر صاحب نجم الحسن صاحب سے پہلے اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئے، نجم الحسن صاحب نے ماموں ریاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے ریاض صاحب آئیں، ماموں ریاض غالباً میرے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن یہ موقع نہیں تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے نجم الحسن صاحب کے ساتھ باہر نکل آئے، باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی، نجم الحسن صاحب نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ بٹھایا، پچھلے حصے میں وہ نوجوان لڑکا، معمر خاتون اور نجم الحسن صاحب بیٹھے اور کار سٹارٹ ہو کر تھانے کی عمارت کے ہاتھے سے باہر نکل آئی، اس کے بعد یہ لوگ ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت میں داخل ہوئے، کمرے میں پہنچے اور نجم الحسن صاحب نے نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خون میں شرافت کا ایک ذرا بھی باقی ہے تو ریاض احمد صاحب کے قدموں میں گر کر معافی مانگو، وہ اگر چاہتے تو تمہارا نام بھی لے سکتے تھے، کیا دھرا سب کچھ تمہارا تھا، ہم نے انہیں بے عزت بھی کیا، تھانے بھی بھجوایا، انہیں سزا بھی ہو سکتی تھی، اس الزام میں کچھ غیرت ہے تمہارے اندر، نوجوان لڑکا آگے بڑھا، اس نے جھک کر ریاض ماموں کے پیر پکڑنے چاہے، ریاض ماموں نے انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، بیٹے میری مجبوریاں ہیں، میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ جو رقم تم اس سے لیتے ہو اس کا کسی نہ کسی شکل میں اندراج کرا دو، تمہارے ابو تمہیں معاف کر سکتے ہیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن خیر تقدیر میں یہ بھی تھا، اور پھر ماموں ریاض کے ذہن میں میرا تصور ابھرا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نجم الحسن صاحب سے وہ کیا کہے، تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا، بڑے صاحب جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کا کوئی کام مسئلے سے خالی نہیں ہوتا، وہاں تھانے کے لاک اپ میں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان لڑکے سے ہوئی جو وہاں بند تھا، لیکن میرے اس سے ایسے رابطے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب میرے اوپر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو صرف میرا ایک کام کر دیجئے، ہاں کہیے، آپ نے وہی کیوں نہ کہا ریاض صاحب، انسپیکٹر میرا گہرا دوست ہے، آپ اسی وقت بتا دیتے تو میں اس لڑکے کو بھی چھڑا لیتا، کیا جرم کیا اس نے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس کا نام مسعود احمد ہے، حلیہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ماموں ریاض میرا حلیہ دہرانے لگے، بالکل اطمینان رکھے، میں کل ہی اس کے لیے کچھ کروں گا، آپ خلوص دل سے اسے معاف کر دیں، اور مجھ سے بھی جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، میں دل سے شرمندہ ہوں، نجم الحسن نے کہا، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور پورا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میری عزت بحال ہو گئی، دماغ میں غنودگی طاری ہو گئی اور پھر گہری نیند آ گئی، صبح اذان کی آواز نے جگایا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، وہی جگہ تھی، مدھم اجالا پھیلتا جا رہا تھا، ادھر ادھر دیکھا، پانی دستیاب نہیں تھا، اب خورے کی شفاف مٹی سے تیمم کیا اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، بدن توانا تھا، خشوع و حضور سے نماز پڑھی، دل و دماغ شاد ہو گئے، سورج کی پاکیزہ کرنیں انہیں چھونے لگی تھی، ادھر ادھر دیکھا، پھر مزار شریف کی طرف، اور پھر کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، رخ مزار شریف کی طرف تھا، فاصلہ محسوس ہی نہ ہوا، کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا، گو قرب و جوار میں باقاعدہ کوئی شہر یا بستی آباد نہیں تھی، لیکن یہ خود بستی بھی کم نہیں تھی، زائرین کے لیے قیام گاہیں بنی ہوئی تھی، دکانیں لگی ہوئی تھی، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ایک بزرگ کو دیکھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، 2 بڑے تھیلے دونوں ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے تھے، میری طرح نڈھال نظر آ رہے تھے، مجھے امداد طلب نظروں سے دیکھا، پھر اشارہ کیا تو میں قریب پہنچ گیا، میاں مزدوری کرو گے؟ وہ بولے، ضرور کریں گے، یہ تھیلے وہاں پہنچانے ہیں، انہوں نے کافی فاصلے پر اشارہ کیا، بسم اللہ، میں نے جلدی سے تھیلے اٹھائے، پہلے پیسے بتا دو، جو عنایت فرمائیں گے لے لیں گے، بعد میں جھگڑا نہ کرنا، نہیں کریں گے، آئیے، میں تھیلے سنبھال کر آگے چل پڑا، بزرگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وزنی تھیلے مطلوبہ جگہ پہنچا کر میں سیدھا ہوا تو بزرگ نے 2 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے، بہت شکریہ، کم تو نہیں ہے، نہیں ہے اگر آپ نے خوشی سے دیے ہیں، ناشتہ کرو گے؟
نہیں عنایت ہے، ناشتے کے لیے اللہ نے بندوبست کرا دیا ہے، میں نے دونوں روپے مٹھی میں دبا کر کہا۔ اسی وقت ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے کوئی 11 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا باہر نکلا، اس کے پیچھے ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک 30-32 سالہ شخص دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ لڑکے نے چیخ کر کہا، دادا میاں پکڑیے۔ میرے ساتھ آنے والے مومر بزرگ چونک پڑے، ان کے حلق سے لایعنی سی آواز نکلی۔ میں نے بھی چونک کر لڑکے کو دیکھا اور اچانک لڑکا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پھڑی پھڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر بری طرح چیختا ہوا واپس اندر گھس گیا۔ اس کے پیچھے دوڑنے والے رک گئے جیسے کچھ نہ سمجھ پائے ہوں۔ میرے وہاں رکنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے میں پلٹ کر واپس چل پڑا۔ جہاں دکانیں لگی ہوئی تھی وہاں پہنچا، 1.5 روپے کی 2 پوریاں اور ترکاری لی، کاغذ پر رکھے گوشے میں آ بیٹھا۔ کوڑا کھول کر سامنے رکھا تو ایک بوڑھا فقیر نزدیک آ بیٹھا۔ اس نے کہا، ارے واہ، چپڑی اور 2 حصہ کر لو، میل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تم لے لو۔ میں نے ایک پوری پر آدھی ترکاری رکس کے حوالے کر دی۔ اس نے خوشی سے پوری لے لی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ پانی پیو گے؟ ہاں ہاں، آؤ تلاش کریں۔ نہیں، میں دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی گدڑی سے ایک ٹوٹا پھوٹا سلور کا گلاس نکالا۔ گلاس خالی تھا۔ اس نے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، لو پہلے تم پی لو۔ ہیں؟ میں حیرت سے بولا، پانی کہاں ہے؟ وہ ایک دم ہنس پڑا، پھر بولا، دیکھو تو پانی۔ دیکھنا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اچانک ہی ہاتھ میں تھما ہوا گلاس وزنی محسوس ہوا، اس سے پانی چھلکنے لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جلدی سے بولا، تم پیو بھائی، پھر مجھے دو۔ مگر میں پانی پینا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی گٹری سے خالی گلاس نکالا تھا اور جب یہ گلاس میرے ہاتھ میں آیا تھا تو بالکل ہلکا تھا، لیکن اب وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے پھر ایک کلکاری ماری اور کہنے لگا، پوری تمہاری، پانی ہمارا، حساب برابر۔ دیکھو تو ملے، سوچو تو پاؤ۔ ارے جلدی کرو، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، مرچیں لگ رہی ہیں، مرچیں۔ وہ اپنے دونوں گال پیٹتا ہوا بولا اور میں نے بدن خواستہ پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ طبیعت سیر ہوگی، اور پھر جب گلاس ہٹایا تو وہ کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ نہ گلاس تمہارا، نہ کمبل ہمارا، اپنا راستہ ناپو، ہم بھی چلے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس گڈری میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ عجیب سا شخص تھا، پھٹے پرانے چیتھڑے لگے ہوئے لباس میں ملبوس، کاندھے سے جھولی لٹکائے ہوئے، ایک اونچی سی قبر کے قطبے کے پیچھے پہنچ کر وہ میری نگاہوں سے اوچھل ہو گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گردن جھٹکی اور پھر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دن خوب چڑھ گیا تھا، رات کی نسبت دھوپ میں تیزی پیدا ہونے لگی تھی۔ جگہ جگہ بسیدہ قبریں، ٹوٹے پھوٹے لکھوری اینٹوں سے بنے مقبرے نظر آ رہے تھے۔ بہت سی جگہ چھاؤں تھی، کسی بھی جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ کچھ ایسا شکم سیر ہو گیا تھا اس ایک پوری سے کہ بدن بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ بہرحال وہاں سے ہٹا، کمبل کاندھے پر ڈالا، اس کے بعد قبروں کے درمیان مارا مارا پھرتا رہا۔ دوپہر کو بڑے مزار پر جانا نصیب ہوا۔ بڑی ٹھنڈک تھی وہاں، بے شمار افراد گنبد کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا، دل چاہ کے فاتح خوانی کروں، چنانچہ مزار کے قدموں میں پہنچ کر فاتح خوانی کرنے لگا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، وہاں سے واپس نکل آیا۔ اسی جگہ پاؤں پسار کر لیٹنا کچھ اچھا نہ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مزار اقدس کی بے حرمتی ہو اگر میں وہاں لیٹ جاؤں۔ بہت سی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، گھنے درختوں کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ باہر نکلا اور ایک گھنے درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا، کمبل کو طے کر کے تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا اور درختوں کے پتوں کو گھورنے لگا۔ ننھے ننھے پرندے چہچہا رہے تھے، جگہیں تبدیل کر رہے تھے، ان کے پروں کی پھرپھراہٹ بڑی خوشنما لگ رہی تھی۔ طبیعت میں ایک عجیب سی فرحت تھی جسے الفاظ نہیں دے سکتا تھا۔ بہت دیر اس طرح گزر گئی، آنکھوں میں کچھ بوجھ سا پیدا ہو گیا تھا، بھوک تو نام نشان کو نہیں تھی۔ لگتا تھا ایک پوری نے دن بھر کی کسر پوری کر دی ہے۔ پھر وہ شخص یاد آیا، ایسی جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا کہہ گیا تھا، دیکھو تو پاؤ، سوچو تو جانو۔ غور کرنے لگا اور یہی غور کرتے کرتے اچانک پچھلے دن کی باتیں یاد آ گئی اور اچھل پڑا۔ ماموں ریاض تھانے میں ملے تھے اور لوگ انہیں لے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ علم میں آیا تھا وہ کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں، میں خود بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ کیسے ہوا تھا، یہ کیا بات تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر گردن ہلا کر کروٹ بدل لی۔ ماموں ریاض بیچارے، اگر جو کچھ میرے ذہن میں آیا سچ ہے تو اس کا مطلب ہے مصیبت سے نکل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ذہن میں کیسے آیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے آنکھوں کے پیپٹے بوجھل کر دیے تھے، ہلکا سا سرور ذہن پر طاری ہو گیا تھا، لیکن سوچوں کے دائرے محدود نہیں ہوئے تھے۔ سوچوں کا عظیم سرمایہ محفوظ تھا، دماغ بوجھل ضرور ہو گیا تھا لیکن حاضر تھا۔ ماموں ریاض کے دل میں ضرور ہوگا کہ میرے لیے کچھ کرے۔ ہر چند کے میں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا وہ بھی دیوانے ہو گئے ہوں گے۔ اگر بڑے افسر نہ آ جاتے تو ہو سکتا ہے جو کچھ میرے ذہن میں آیا اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گھر جا کے میرے بارے میں امی اور ابو کو بتایا ہو۔ کیا گزری ہوگی ان پر۔ ماموں ریاض، ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، بسیدہ کواڑ جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، پلاسٹر کی دیواریں تھی، دروازے کے دوسری طرف چھوٹا سا صحن، ایک برآمدہ جس میں تخت پڑا ہوا تھا، ایک کمرہ جس میں بائیں سمت غسل خانہ اور بیت الخلاء، دوسری طرف باورچی خانہ۔ ابو اور امی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، امی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بے نور تھی۔
وہ بار بار پلکیں چپکا رہی تھی۔ ابو اچھل پڑے، انہوں نے سرگوشی کے عالم میں کہا، ریاض آ گیا؟ آ گیا؟ امی اچھل پڑی۔ ہاں ریاض، ریاض بیٹے، امی کی لرزتی آواز ابھری۔ ہاں باجی میں آ گیا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میرے پاس آ ریاض، میرے پاس آ۔ ماموں ریاض امی کے سینے سے جا لگے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ مارا تھا؟ مارا تو نہیں تجھے؟ انہوں نے تجھے مارا تو نہیں؟ امی ماموں ریاض کو ٹٹولتی ہوئی بولی، ارے نہیں باجی، کوئی میں ڈاکو تھا، چور تھا، مارتے کیسے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ کچھ کھایا ہے تو نے؟ پیٹ بھر کر کھایا باجی، اطمینان سے بیٹھو۔ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ سنیے، روٹیاں لے آئیے بازار سے، میں چائے بنا لیتی ہوں، روٹیاں لے آئیے۔ باجی میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور کھائیں گے ریاض؟ ہم نے نہیں کھایا، کل سے نہیں کھایا۔ اوہو میں لاتا ہوں، آپ بیٹھیے بھائی جان، میں لاتا ہوں، ماموں ریاض بولے۔ نہیں ریاض تو نہ جا بیٹے، کہیں پولیس دوبارہ نہ پکڑ لے، تو نہ جا ریاض۔ باجی پولیس کیوں پکڑے گی مجھے آخر؟ اسے دھوکا ہوا تھا، بعد میں سب نے معافی مانگی ہے، یہ دیکھیے نجم الحسن صاحب نے مجھے 500 روپے بھی دیے ہیں ہر جانے کے طور پر۔ تجھ پر اب الزام تو نہیں ہے؟ نہیں باجی، فیض الحسن بری صحبتوں میں ضرور پڑ گیا ہے، مگر وہ بڑا لڑکا نہیں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو رقمیں غائب کی ہیں ان کے الزام میں اس کے باپ نے مجھے گرفتار کرا دیا، تو وہ باپ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ساری بات بتا دی۔ نجم الحسن خود تھانے گئے، ان کی بیوی اور فیض بھی ساتھ تھے، انہوں نے مجھے چھڑا لیا، بڑی معافیاں مانگی ہیں، انہوں نے 200 روپے تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائی جان میں کھانا لے آتا ہوں۔ روٹیاں لے آ، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ نہیں باجی، مرغی کا سالن لاؤں، محنت کے پیسے ملے ہیں، اور یہ آپ کو چائے بنانے کی کیا سوجی؟ کیا آپ پھر چولہا چلانے لگی ہیں؟ نہیں مانتی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ ابو بولے، خدا کے لیے باجی چولہے کے پاس نہ جایا کریں، پورا دوپٹہ جلا لیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اب بار بار ایسا تھوڑی ہوگا، جا کھانا لے آ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ماموں ریاض دروازے سے نکل گئے تھے۔ پھر میں نے ان سب کو دسترخوان پر دیکھا، امی ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا جل رہی تھی۔ اب یہ پنکھا رکھ دیں اور کھانا کھائیں، ابو بولے۔ اوہو کھاؤ تم لوگ، مکھیاں بیٹھیں گی کھانے پر، ایک مکھی بھی نہیں ہے۔ رکھیے پنکھا، کھانا کھائیے، ماموں بولے۔ ذرا دیکھیے بنی ہوئی مرغی کیا مزہ دے رہی ہے۔ کھا لوں گی نا، تم لوگ کھاؤ۔ امی بے اختیار رو پڑی، ابو اور ماموں کے ہاتھ رک گئے۔ ماموں نے کہا، باجی کھا لوں گی میں، میرے بچے میرے پیچھے مت پڑو میرے پیچھے، پتہ نہیں میرے بچے۔ امی بلک بلک کر رو پڑی، ابو بھی سسکنے لگے۔ ماموں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے، وہ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رک گئے تم لوگ؟ نہ کھاؤ تو مجھے مردہ دیکھو، کھاؤ میں کہتی ہوں، کھاؤ۔ امی ان کے ہاتھ ٹٹولنے لگی۔ ماموں ریاض نے کہا، آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا بھائی جان۔ ابو نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انہیں دیکھا۔ آپ کی اور باجی کے سوا دنیا میں میرا اور کون ہے؟ اب دونوں کی قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ رزق ہے میرے ہاتھ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو کہنا ہے باجی کے سامنے ہی کہہ دوں۔ بات کیا ہے؟ ابو نے آنکھیں خشک کر کے ماموں ریاض کو دیکھا۔ مسعود زندہ ہے، خیریت سے ہے، بس ذرا کمزور ہو گیا، خلیہ بدل رکھا ہے، داڑھی چھوڑ دی ہے، کہتا ہے کچھ مشکلات ہیں جن پر قابو پا لیا تو وہ واپس گھر آ جائے گا، اس کی فکر نہ کی جائے۔ کیا؟ ابو اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی اور باجی کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، وہ زندہ سلامت ہے، اسے محمود کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ہمارا محمود بھی خدا کے فضل سے خیریت سے ہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا، اگر اسے ہمارا پتہ معلوم ہوتا تو یقیناً وہ اب تک ہم سے رابطہ قائم کر چکا ہوتا۔ ریاض تجھے اللہ کا واسطہ کلیجہ نکال لیا تم نے، آئے تو نے کلیجہ نکال لیا، ارے تجھے خدا کا واسطہ بتا تو دے، دل رکھ رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ امی نے جھک کر ماموں ریاض کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے آپ دونوں کی قسمیں کھائی ہیں باجی، اور بھی کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں، کہاں ملا وہ؟ تیرے ساتھ گھر نہیں آیا؟ تھانے کے لاکر میں ملا تھا۔ کیا؟ ابو کے حلق سے رندی ہوئی آواز نکلی۔ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائے گا، نجم الحسن صاحب کل اپنے تھانے دار دوست سے مل کر اسے رہا کرا لیں گے۔ مجھے لے چل ریاض، مجھے لے چل، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں، میں اس سے چھونا چاہتی ہوں۔ امی نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا، آپ نے اس طرح دل دکھا دیا باجی، ورنہ میں ابھی آپ کو کچھ نہ بتاتا۔ مجھے اپنی یہ خاموشی جرم محسوس ہوئی تھی، ہر قیمت پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ بھائی جان آپ غور کریں، اس پر قتل کا الزام ہے، جانے کس طرح اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے، پولیس کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی، سب یکجا ہو گئے تو کہیں تھانے دار کو ماضی یاد نہ آ جائے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، امی کے منہ سے نکلا، ہاں باجی صبر کرنا ہوگا آپ کو، اللہ نے آپ کو ان دونوں کی زندگی کی خبر دی ہے، ایک دن ہم سے بھی آ کر ملیں گے۔ کل نہیں؟ امی نے حسرت سے پوچھا۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہی سب کچھ۔ ایک دم سلسلہ ٹوٹ گیا، کوئی پاؤں پکڑ کر چلا رہا تھا، پھر ایک آواز سنائی دی تھی، بابا جی، بابا صاحب۔ میں چونک پڑا، چند افراد کھڑے ہوئے تھے، شکلیں جانی پہچانی سی تھی۔ ان بزرگ کو میں نے فوراً پہچان لیا جن کا سامان اٹھانے کے 2 روپے ملے تھے مجھے۔ میں جلدی سے اٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بابا صاحب اٹھیے، اٹھیے بابا صاحب، کوئی غلطی ہوگی مجھ سے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غلطی ہم سے ہوئی ہے بابا صاحب، آپ کو پہچان نہ سکے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، اللہ کے نام پر آپ ہماری مدد کریں بابا صاحب، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ لوگ یقین کریں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، وہی خاندان تھا جو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، اب میں نے سب کو پہچان لیا تھا، وہ سب میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا، عامر میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا ایک ہی بیٹا ہے، دوسری بیٹی ہے، یہ ہے وہ نسیمہ۔
عامر اسکول میں پڑھتا تھا، شوق کھلاڑی مگر ذہین تھا، کبھی کبھی بچوں کے ساتھ اسکول سے آوارگردی کرنے نکل جاتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے اسکول سے کافی فاصلے پر ایک جگہ کربلا کے نام سے مشہور ہے، وہاں تعزیے دفن کیے جاتے ہیں، نزدیکی قبرستان بھی ہے، آس پاس کھیت بکھرے ہوئے ہیں، وہیں کھیلنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، رات کو بخار آ گیا، وہ زیان بکتا رہا، اس پر سایہ ہو گیا۔ بابا صاحب نہ جانے کیا کیا کر چکے ہم، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ بابا صاحب اس وقت بھی اس پر جنون طاری تھا، جب وہ بھاگ کر باہر آیا تھا، آپ کو دیکھ کر سہم گیا، اس وقت سے اندر گھسا ہوا ہے، جبکہ اندر رہتا ہی نہیں تھا۔ اب کہتا ہے باہر نہیں جاؤں گا، باہر وہ ہے۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ آپ سے ڈر رہا ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، مجھ سے کیوں؟ اللہ جانتا ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ عجیب ہے آپ لوگ، آپ کو پتا ہے میں خود ایک غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کر کے پیٹ بھرتا ہوں۔ چچا میاں، آپ کو خود علم ہے کہ میں نے آپ کا سامان اٹھا کر صبح کا ناشتہ کیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے بابا صاحب، ہم بھلا آپ سے کچھ کہنے کی کہاں اہلیت رکھتے ہیں، اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اپنی کوئی امانت آپ کو سونپی ہے تو اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور استعمال کریں، آپ کی سربلندی میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہم پریشان حال لوگ ہیں، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ معصوم بچہ، کل 11 سال عمر ہے اس کی، پوری زندگی تباہ ہو جائے گی اس کی، ماں رو رو کر مر جائے گی اس کی، سولی پر لٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نام پر ہماری مدد کریں۔ بزرگ رونے لگے۔ مگر محترم، میں کام آدمی ہوں، بہت زندگی کا ستایا ہوا ہوں، آپ کو ضرور میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ صرف آپ سے خوفزدہ ہے، کہتا ہے باہر نہیں جائے گا، باہر کمبل والے بابا ہیں اور کمبل آپ ہی کے پاس ہے۔ کمبل؟ میرے پورے وجود میں بم سا پھٹا۔ کمبل کمبل؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کمبل کو دیکھا جسے ابھی سرہانے رکھے سو رہا تھا۔ یہ عطیہ انہی دو بزرگوں میں سے ایک نے مجھے دیا تھا، مگر اس وقت میری اندھی آنکھوں نے اسے نہیں پہچانا تھا، اب تک نہیں پہچانا تھا۔ یہ تو وہی کمبل تھا جو ایک بار پہلے بھی مجھے مل چکا تھا۔ میں بھلا اس کمبل کو بھول سکتا تھا؟ جب یہ ملا تھا تو مجھے عروج ملا تھا اور پھر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ یہ وہی کمبل تھا، 100% وہی تھا۔ دماغ میں شیشے سے ٹوٹنے لگے، چناکے ہونے لگے۔ وہ دونوں بزرگ یاد آئے جن میں سے ایک نے مجھے کمبل دیا تھا، شکلیں یاد نہیں تھی لیکن باقی سب کچھ یاد تھا۔ کمبل اوڑا ہوا تھا، اس کے بعد امی اور ابو کو دیکھا تھا، مامو ریاض کے بارے میں آگے کا سارا حال دیکھا تھا۔ کوئی تصور اتنی جامع شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ میں نے تو وہ سب کچھ دیکھا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بابا صاحب، بزرگ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی وہ خدا کے لیے بابا صاحب، خدا کے لیے، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خدا کے لیے بابا صاحب۔ بزرگ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، میں تڑپ اٹھا۔ ایسا نہ کریں محترم، خدا کے لیے ایسا کر کے مجھے گناہ گار نہ کریں، ہماری مدد کریں۔ آپ مجھے وقت دیجئے، کچھ کر سکا تو ضرور کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں خود حاضری دوں گا۔ بہت بہتر، ہم انتظار کریں گے، آپ جائیے، میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا، اگر آپ کا کام نہ کر سکا تو معذرت کرنے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ وہ سب امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر کمبل اٹھا لیا، اسے سینے سے لگا لیا۔ سکون کا ایک سمندر سینے میں اتر گیا تھا اور دیر تک اس سکون سے بہراور ہوتا رہا۔ شام کے سائے جھلک رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پانی تلاش کر کے وضو کیا، نماز پڑھی، اس درخت کے نیچے بسیرا کر لیا تھا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہوا، کھانا آ گیا۔ بابا صاحب لنگر لے لیجئے، صاحب مزار کے نام کا ہے، انکار نہ کر سکا، تھوڑا بہت کھانا کھایا، اس کے بعد کمبل اوڑھ لیا۔ دل میں کہا، مجھے اس نعمت سے سرفراز کرنے والوں، مجھ سے زیادہ تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں کور بینا ہوں، میری نظر محدود ہے، میری عقل محدود ہے، جو منصب مجھے عطا کیا گیا ہے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے رہنمائی درکار ہے۔ میری عقل ناقص، صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی درکار ہے، مجھے رہنمائی چاہیے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے زور سے دھکیل کر کہا، بڑا پھیل کر سو رہا ہے، سرک جگہ دے۔ میں لڑک گیا، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی تھا۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر سب کا حق ہے، کیوں نہیں آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا آدمی اطمینان سے لیٹ گیا، کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی، پھر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دے۔ جی۔ میں نے اس کا پاؤں اٹھا کر گود میں رکھ لیا، اسے دبانے لگا۔ فقطن اس نے بڑی زور سے دوسرا پاؤں میرے سینے پر مارا اور میں بے اختیار لڑک کر دور جا گرا۔ ہاتھوں میں کانٹے اگے ہوئے ہیں، آستہ نہیں دبا سکتا، آزما رہا ہے میرے پیروں پر طاقت۔ او نہیں بابا صاحب، معاف کر دیجئے، اب آہستہ دباؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا، احترام سے دوبارہ اس کا پاؤں لے کر گود میں رکھا اور اسے آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کروٹ بدل کر دوسرا پاؤں میری گود میں رکھ دیا۔ میں دوسرا پاؤں دبانے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، اچانک وہ بولا، قاتل بہت ہیں، کچھ زیادہ خطرناک، کچھ کم۔ دشمن کے وار کرنے سے پہلے اس پر وار کر دو، اسے مار ڈالو۔ دشمن نمبر 1 غرور ہے، خود پسندی ہے۔ تمہارے بدن کا لباس، تمہاری بنائی، تمہاری سوچ، سب سے بڑھ کر تمہاری زندگی اپنی نہیں ہے، پھر کس چیز پر حق جتاتے ہو؟ بے وقوفی ہے نا؟ کیوں ہے نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، سب کچھ قرض ہے، ادھار ہے، ادائیگی ضروری ہوتی ہے، بچا کچا اپنا ہوتا ہے، دوسرے کے مال پر کیا اترانا؟ کیوں ہے کہ نہیں؟